बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन है आयत नंबर 21 से सूरह अन्नाज़ियात। पीछे हमने आयत नंबर 20 में देखा था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को हक़ की तरफ दावत दी और उसको बड़ी निशानी दिखाई, फ़अराहुल आयतल कुबरा, तो उसके जवाब में अब फ़िरौन ने क्या किया, फरमाया कि फ़कज़्ज़ब वअसा, तो इसने झुटला दिया और नाफरमानी की। फा का मतलब बस, और कज़्ज़बा आप देख रहे हैं, पहले भी ये लफ्ज़ आप पढ़ चुके हैं। कज़िबा मतलब होता है झूठ बोलना, और कज़्ज़बा किसी दूसरे को झुटलाना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वा और असा, उसने नाफरमानी की। आइन स्वाद छोटी है, इसका रूट वर्ड भी यही है जिसका मतलब होता है नाफरमानी। और गुनाहो इस्यान का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर किताबी उर्दू में गुनाहो इस्यान इस तरह से लिखा जाता है, और ये जो लफ्ज़ है आप पहले से इससे फैमिलियर उर्दू के लिहाज से। तो उसने क्या किया अब, यानी अल्लाह का पैगाम देख के, नबी की बात सुन के, मुअज्जा भी देख कर, उसका रवैया क्या था कि उसने साफ झुटला दिया और नाफरमानी की। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या थी? एक तो ये कि अगर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मान लेता, उनकी समझ लेता कि हाँ वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की तरफ से आए हैं, इस बात का इकरार, अगला इकरार क्या था कि मैं खुदा नहीं हूँ, यानी इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था, या दूसरा मतलब क्या था कि ज़ाहिरी बात है कि खुदा तो वो हकीकी खुदा है, लिहाजा मैं नहीं हूँ तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो लिहाजा अब उसने आफियत इसी में समझी कि मैं इस बात का ही इनकार कर दूं, इस सच्चाई को झुटला दूं, ताकि मेरा इक़्तिदार कायम रह सके, मेरी खुदाई बरकरार रह सके, और ज़ोर और कुव्वत की बिना पर लोगों को भी अपना गुलाम बनाए रखूं। लेकिन आप देखते हैं कि उसने वक्ती झुटला तो दिया, खुद तो इनकार कर दिया, लेकिन उसको ये डर था, बहुत बड़ा डर। वो क्या कि ये दावत जब मेरे इस दरबार से निकलकर आगे पहुंचेगी, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे, दोनों यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबी बनाया था, तो ये दोनों जब बाहर जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट की तरवीज करेंगे लोगों के दरमियान कि वाकई जो हकीकी खुदा है वो अल्लाह की ज़ात है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो लोग कुछ नहीं मानेंगे तो कुछ मान भी जाएंगे, और ये अगर जल्दी नहीं तो देर पा एक बहुत बड़े चेंज का बाहिस बनेगा। यानी यही लोग, यही मेरे अवाम अगर मेरे खिलाफ खड़े हो गए, ये सब अगर मूसा अलैहिस्सलाम के अंडर आ गए, तो ये बहुत बड़ा जत्था भी बन सकता है, और ये मेरी हुकूमत के लिए, मेरी खुदाई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, और ये तख्ता उल्टा भी जा सकता है। तो उसने बहुत आगे की सोची इस लिहाज से। तो इस परेशानी के साथ अब वो बैठ नहीं रहा, यानी सिर्फ से झुटलाया, बात खत्म हुई, और मूसा अलैहिस्सलाम, आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कैद क्यों नहीं कर दिया, यानी चाहता तो कैद कर देता और कहता जी आप उम्र कैद है आपको, आप अपनी कोई बात आगे नहीं पहुंचा सकते, हारून अलैहिस्सलाम आपको भी कैद। लेकिन जाहिर बात है कि एक मौजज़ा था आपके साथ, बहुत बड़ा मौजज़ा था, और ऐसा मौजज़ा था जिससे वो बहुत दिल में डर भी गया। अब इसलिए उसने क्या किया, नई चाल चली, सुम्मा अदबरा यस्आ, सुम्मा फिर अदबरा पलटा, यस्आ कोशिश करते हुए, अदबरा ये पीछे आप लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, वही रूट वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि दुबुर पीठ को कहते हैं, और पीछे आप ये लफ्ज़ मुदब्बिर के रेफरेंस से पढ़ चुके हैं, फल मुदब्बिराती अमरा, इसी सूरत के शुरू की जहाँ पे आयात थी फरिश्तों के मुतालिक, तो वहाँ पर इसका मतलब क्या था कि किसी चीज़ के पीछे पड़ के उसकी डेप्थ में जाना, तो इसीलिए फिर तदब्बुर और मुदब्बिर हमने वहाँ वो लफ्ज़ पढ़ा था। यहाँ ये अपने इस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है कि पीठ मोड़ना, किसी से बैक कर देना, तो मतलब कि उसकी बात को ना कबूल करना और मुड़ जाना। तो लिहाजा तर्जमा क्या आया, वो पलटा, अदबरा वो पलटा। लेकिन सिर्फ पलटा नहीं, यानी ये नहीं कि अच्छा मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, ठीक है तुम अपना काम करो और मैं अपनी खुदाई, लिहाजा मुझे कोई परवाह नहीं, बल्कि अगला लफ्ज़ क्या बता रहा है, यस्आ,
وہ جو دل میں چور تھا، وہ جو دل میں خوف تھا، اس کی وجہ سے وہ بیٹھا نہیں رہ گیا. اب اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، اب اس کو سکون میسر نہیں تھا، بلکہ اس نے کیا کیا، یسعا، کوشش کرنے لگ گیا. یسعا کا روٹ ورڈ سین عین چھوٹی ہے، سعا کا مطلب ہوتا ہے دوڑ لگانا، دوڑنا. اور قرآن پاک میں کہیں کہیں اپنے بالکل اوریجنل میننگ میں بھی آیا ہے سعا کا لفظ دوڑنے کے میننگ میں. اور اسی سے جب آپ دوڑتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کوشش بھی ہوتا ہے. یہ اردو میں بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے. صحیح یعنی اس کی صحیح لا حاصل، صحیح کرنا، کوشش کرنا. ہم جو صفا مروہ کے درمیان جب جو صحیح کرتے ہیں، وہاں پہ اوریجنل میننگ میں، دوڑنے کے میننگ میں یہ لفظ آتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، جو حج کے دنوں میں ہم کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گھبرا گیا اور اس نے کوششیں شروع کر دیں کہ بھی کیسے اس چیلنج کا سامنا کیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ جن کے پاس ہے، ان کو اللہ کے نبی کو بطور نبی جھٹلا کر ایک جادوگر ثابت کرنا. اور اس کے لیے پھر اس کو مدد لینی تھی جادوگروں کی. لہٰذا اس نے اپنے ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تم اپنی ساری مہارتیں استعمال کر کے، تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا ہے اور ان کو جادوگر ہی ثابت کرنا ہے. اس وقت تک تو ظاہر بات ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا جو جادوگر ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی کوئی جادوگر ہیں یا اللہ کے نبی ہیں. تو اس وقت تک انہوں نے وہ چیلنج قبول کر لیا. ہم یہ واقعہ جو ہے قرآن پاک میں بہت دفعہ بہت جگہوں پہ پڑھتے ہیں. یہاں تو بہت ہی مختصر بیان کیا گیا ہے، ہم بھی اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جو پچھلے انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے، بعض جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، تو سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے تسلی دی گئی اور سب سے زیادہ یہی قصہ جو ہے وہ آیا ہے قرآن پاک پہ. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ، جس صورت میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اس کے کوئی نئے ہی پہلو اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے ہیں. ایسے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس کی وہ چیزیں سامنے لے کر آئے کہ جس سے انسان کے لیے اس واقعے میں انتہائی زبردست سمجھنے کے، سیکھنے کی باتیں بھی ہیں، حکمت ملتی ہے. اس واقعے میں قوت کے ساتھ ٹکراؤ اور پھر کیسے اس کو دلیل کے ساتھ اس کو مات دینا اور کیسے حق کا پھر غالب آنا، غلبہ ہونا. تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرعون کے ساتھ ہو یا پھر بعد میں چل کے ان کی اپنی جو قوم ہے بنی اسرائیل، ان کے لحاظ سے اس ریفرنس سے بات ہو، تو سب سے زیادہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام یا ان کی جو قوم یا ان کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں وہ قرآن پاک میں ملیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جو کوشش کی بات بتائی، وہ کیا کہ فرعون نے کیا کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہے اس کو کیسے سپورٹ کیا جائے اور کیسے اس کو اٹھا کر ان کے خلاف استعمال کیا جائے. اب جب اس نے ساری کوشش مکمل کر لی اور تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، جادوگر تیار ہو چکے تھے کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اور سارے علاقوں سے جادوگر اکٹھے ہو کے اس مرکز میں اس کی حکومت کو بچانے کے لیے آ گئے تھے. تو لہٰذا اب اس نے کیا کیا، فحشر فنادا، فحشر پس حشر اس نے اکٹھا کیا. حشر کا مطلب پیچھے لفظ پڑ چکے ہیں، اکٹھا کرنا. کسی میدان میں خاص طور پہ اکٹھا کرنے کے لیے لفظ آتا ہے، تو اس نے ایک میدان میں اکٹھا کیا. قرآن پاک کی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یوم الزینہ ان کا ایک تہوار کا دن تھا، جیسے ایک بڑا دن ہوتا ہے، اور وہاں پہ ویسے بھی لوگ جو ہے عام روٹین کو چھوڑ کے اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے. تو اس ہی ایونٹ کو یوز کر کے اس یوم الزینہ کو وہاں پر پھر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. اور فنادا پس اس نے پکارا. کس کو پکارا؟ یعنی لوگوں ہی کو اکٹھا کیا، پھر لوگوں کو پکارا. یعنی ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا تھا کہ وہ اعلان کیا تھا اگلی آیت میں بتا، فقال انا ربکم الاعلی. تو اس نے کہا، اب یوم الزینہ یا جو اس بڑے دن لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کیا اعلان کیا، کہا فقال پس اس نے کہا، انا میں، رب ہوں، کم تمہارا، الاعلی سب سے بلند. یہ تھا اس کا اعلان. حالانکہ پہلے بھی وہ خدا ہی بنا ہوا تھا، لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ خدا ہے، یا مطلب یہ خدا بنتا ہے. کوئی دل سے نہیں بھی مانتا تھا تو بھی اس کو مجبوراً ماننا پڑتا تھا کہ یہی خدا ہے. تو اس کو
دوبارہ سے سب کو اکٹھا کر کے ریمائنڈر دینا پڑا کہ بھائی کوئی آ کے تم سے بات کرے کہ تمہارا حقیقی رب کوئی اور ہے، کوئی آ کے تمہیں کسی اور طرف لگائے، تو تمہیں کیا پتا ہونا چاہیے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیغام یہ دیا تھا کہ تم اس رب کی طرف آؤ جو کہ تمہارا اور میرا رب ہے، اور وہ رب ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ جو تفصیلاً ڈسکرپشن، صحیح بات ہے کہ یہ مختلف اور آیات میں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کنورسیشن کی، بڑی زبردست کنورسیشن تھی ان کی. یہاں چونکہ مختصراً بات ہے، ایک ایک آیت میں صرف اس واقعے کو عبرت کے طور پہ ایک ہلکا سا ٹچ دیا گیا ہے. تو کیا یہاں پہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کی گئی کہ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب. اچھا، اس آیت میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات دیکھ کے بڑی خوشی ہوگی کہ دیکھیں اس آیت میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے آتے ہیں، اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے. یعنی فا بھی آپ نے پہلے پڑھ لیا، قالا آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، انا کا لفظ بھی، ربو میں، انا کی ضمیر میرا خیال ہے پہلی دفعہ یہ انا کا مطلب میں ہوتا ہے، اور ربو کا لفظ بھی پہلے پڑھا ہوا ہے، کم کا لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے، الاعلی اردو میں جو کہ استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم اس لفظ کو بھی جانتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو آتے ہوتے ہیں، یا آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو بار بار وہ جب آتے ہیں تو آپ کو جملہ بنانا سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. تو عربی مشکل نہیں ہے، بس کانوں سے ٹکرانے والی بات ہے چند چیزیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بڑی ہی آسان ہو جائے گی اور آپ ڈائریکٹلی قرآن پاک کو سمجھ سکیں گے. اچھا، اعلیٰ کا جو لفظ ہے نا، یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلند، اور اعلیٰ جو ہے یہ اسی پیٹرن پہ ہے جیسے اکبر کا لفظ ہے نا، اللہ اکبر. تو اللہ اکبر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اکبر اسی پیٹرن پہ اعلیٰ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے بلند. اکبر کا مطلب بھی بڑا ہوتا ہے، اور یہاں پہ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند، الوف بلندی کو کہتے ہیں. تو اعلیٰ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام واو الوف، الوف بلندی کو کہتے ہیں. اس سے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالی، تعالی جو بہت بلند ہے، عالی تو یہ بھی اس کا مطلب بلند، اور اعلیٰ اس کا مطلب بلند. اب اللہ تعالیٰ نے بیچ کی بات چھوڑ دی کہ پھر کیا ہوا. ظاہر بات ہے ہمیں ایک اور جگہ پہ جب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادوگر جو ہے انہوں نے پہلے اپنی پوری کوششیں کر کے رسیاں ڈالی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا. وہ ان کو لگا کہ جیسے یہ تو اسی طرح اژدہا ہے، یا مطلب وہ سانپ بن گئی وہ رسیاں. لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ حقیقی اژدہا بنا، جو کہ لوگوں کے اوپر کوئی آنکھوں پہ جادو نہیں تھا، وہ حقیقت نظر آنے والی چیز تھی، اور اس نے ساری رسیاں نگل لیں، تو ایک دم سے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی نا کہ نکھل اور اصل کا فرق، وہ جادوگروں کے سامنے آ گیا. سب سے پہلے جو چیز جس نے بنائی ہوتی ہے اس سے زیادہ کون نہیں جانتا کہ ہم نے کون سی ٹرک لڑائی تھی، اور یہ تو وہ ٹرک ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے. تو سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے وہ کون لے کر آئے تھے؟ جادوگر ایمان لائے تھے، اور فوراً سجدے میں گر گئے تھے. اور اس وقت جو اس سے پہلے تقرب ڈھونڈ رہے تھے فرعون کا، اس سے ان کی ڈیل تھی کہ تم ہمیں جو ہے کچھ عہدے دو گے، کچھ مراعات دو گے تو ہم تمہاری یہ بات مانیں گے. تو اس نے کہا تھا کہ ہاں اس کے ساتھ ساتھ تم میرے مقرب بھی بنو گے، میں تو تمہیں اپنے پارلیمنٹ میں ساتھ شامل کر لوں گا. لیکن اب کیا ہے، جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ساری دنیا اور سب کچھ انہوں نے ایک طرف رکھا، اور کیا کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور اس وقت جب فرعون نے کہا کہ میرے حکم سے پہلے ہی تم نے اعلان کر دیا، کوئی اسپیچ کرتا، کوئی آگے سے جوڑ توڑ کرتا، واقعات کو ادھر ادھر کرتا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام جیتے نہیں ہیں، ان کو کچھ ڈکلیئر کرتا، تو تم نے پہلے ہی اعلان کر دیا اور پہلے ہی اپنی ناکامی شو کر دی، اور پھر یہ کہ ان کے رب پر بھی مان لے، اب تو میں تمہیں بہت بری سزا دوں گا. اب اس موقع پہ یہ جو ایمان جب ان کو نصیب ہوا اور حقیقت سامنے آئی، تو اس حقیقت نے ان کو اتنا بہادر بنا دیا جادوگروں کو کہ انہوں نے اس کے آگے سے کیا جواب دیا؟ نہ ڈرے نہ جھکے، اور کیا کہا کہ بھائی تم جو مرضی کرو، سزا دیتے ہو تمہاری سزا دنیا میں ہی دے سکتے ہو نا، آخرت میں تو کچھ نہیں تمہارا اختیار. تو لہٰذا ہم تو پہلے ہی اس بات پہ شرمندہ ہیں کہ ہمیں تم نے مجبور کیا ایک نبی کے مقابلے میں آنے پر، لیکن اس وقت تک ہمیں نہیں پتا تھا. اب جب کہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے، لہٰذا آج ہم اپنے رب سے ہی دعا کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور وہ ہمیں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، لہٰذا وہ جھکے نہیں اور انہوں نے اپنے اس پہ قائم رہے۔ اب یہ سارا واقعہ چونکہ یہاں بیان نہیں ہوا، میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد فرعون جب نہیں مانا اور پھر ہٹ درمی دکھاتا ہی رہا، اس کے باوجود اس کو بہت سال تک مہلت دی جاتی رہی، اس کے دوران چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ لے کر آتے رہے تاکہ شاید کہ یہ مان جائے، لیکن جب اس نے بالکل انتہا کر دی تو پھر آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا۔ اس وقت جب فرشتے اس کو نظر آئے تو اس وقت اس نے کہا کہ اب میں ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، جب فرشتے نظر آ جائے موت کے تب ایمان ویلڈ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا اس کو، پس اخذ پیچھے پڑ چکے، مطلب پکڑ لینا، یہاں پر پکڑ سے مراد ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے پکڑ لیا، یعنی کہ اس فرعون کو کس نے پکڑا؟ اللہ نے اس کو پکڑ لیا، نکالا عذاب میں یا عبرت کے لیے، الآخرتی آخرت کی، یعنی آخرت میں بھی وہ قابل یعنی کیا اسے کہتے ہیں عبرت کے قابل ہوگا، عبرت لوگ اس دن بھی اس کا انجام دے کے پکڑیں گے کہ اس کی ایسی سزا ہوگی کہ باقیوں کو بھی عبرت ہوگی کہ ایسی سزا۔ اور والاولا، اور الاولا کا مطلب ہے دنیا، اولا آخرت کے مقابلے میں جب اولا کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد دنیا ہوتی ہے، آخرہ یعنی بعد میں آنے والی، اور اولا پہلے آنے والی، پہلے کیا چیز ہے؟ دنیا، اور بعد میں یعنی آخرت، تو دونوں کے عذاب میں اس کو پکڑا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے لفظ جو نکال ہے یہ امپورٹنٹ ہے، نکال نون کاف لام اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو اصل ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے کسی کو بیڑیاں ڈالنا، مجرم سمجھتے ہوئے کسی کو بیڑیاں ڈال کے قید کرنا۔ تو جب آپ کسی مجرم کو بیڑیاں ڈالتے ہیں، ہتھکڑیاں پہناتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، پکڑا جاتا ہے وہ، تو آپ پھر منظر عام پر لاتے ہیں۔ جب کوئی مجرم اس طرح سے منظر عام پہ لایا جاتا ہے، جکڑا ہوا، بیڑیاں ڈلا ہوا، تو وہ لوگوں کے لیے عبرت بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا ترجمہ آپ کبھی تو ڈائریکٹلی بیڑیاں پڑھیں گے، قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ہے کہ جہنم جو ہے وہ ان کے لیے جب تیار کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے لے کر آئیں گے انکالم و جہیمہ، ہم ان کے لیے بیڑیاں اور جہنم سامنے لے آئیں گے، جب میدان حشر میں جب گنہگار لوگ کھڑے ہوں گے، تو وہاں انکال کو ڈائریکٹلی بیڑیاں اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پھر عذاب کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ آپ عذاب کا لفظ دیکھ رہے ہیں، کئی ترجمہ میں آپ اسی آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو دنیا اور آخرت کے لیے عبرت بنا دیا۔ تو عبرت کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کہ ظاہری بات ہے کہ ایک مجرمانہ طور پہ ایک کو قید کیا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، سامنے لایا گیا، تو وہ دوسروں کے لیے پھر عبرت بن گیا۔ تو یہ اس طرح مختلف طرح کے ترجمے پھر نکال کے اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر آپ دیکھیے کہ الآخرتی والاولا کے ساتھ جو اولا کا لفظ ہے، اولا جو ہے نا، اس پیٹرن پہ جب بھی کوئی لفظ آتا ہے جس کے چھوٹی یا سے پہلے کھڑی زبر، تو اس کا عموماً جو آپ اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ مونس کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، عمومی طور پہ اس کو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ مونس ہے۔ اولا جو ہے، ایک تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ الف لام لگا ہوا ہے، اسم کی نشانی ہے، اور پھر چھوٹی یا سے پہلے زبر بھی ہے یا کھڑی زبر بھی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مونس ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی چیزیں آپ نے مونس میں پڑھ لی، پیچھے بھی اچھا یہ لفظ آتا ہے، میں آپ کو پیچھے والا بھی دکھا دیتی ہوں۔ اس سائڈ میں فَأَرَاهُ الْآيَةَ آیت الکبریٰ، اب کبریٰ کے اندر آپ دیکھیں تو ایک آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے اور ایک آپ کو کبریٰ میں اگین چھوٹی یا سے پہلے کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مونس کا لفظ ہے۔ تو الف لام کا مطلب کیا ہوا کہ اسم ہے، اور اسم کون سا والا ہے؟ مونس والا اسم ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو آپ لفظوں سے پہچان کریں گے نا، تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا، اس کے ترجمہ بھی آپ ایکوریٹ کریں۔ اچھا، میں نے آپ سے چونکہ کہا تھا نا کہ 90% آپ اس کو مونس سمجھیں گے، کہیں کہیں مونس نہیں بھی ہوگا، تو اعلیٰ کے لفظ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اعلیٰ کے اندر اب یہ لفظ مونس نہیں ہے۔ کیسے مونس نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو آہستہ سے سمجھ آئیں گی، لیکن یہاں پہ آپ چھوٹی یا بھی دیکھ رہے ہیں اور کھڑی زبر بھی اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ لفظ مونس نہیں ہے۔ اب کیوں مونس نہیں ہے؟ چلیں یہ ہم بعد میں کبھی اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مور دین 90% جو ہے وہ آپ نے چھوٹی یا سے پہلے جب کھڑی زبر دیکھنی ہے تو آپ نے اس لفظ کو اسم پلس مونس سمجھنا ہے۔
تو اب آپ دیکھیے کہ اسم آپ نے کیا پڑھا، جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، الف لام ایسے کر کے یہ اسم ہوتا ہے. آپ نے ایک پہچان دیکھ لی. اگر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش یہ کسی لفظ کے اینڈ پر آ جائیں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، مونس ہوتا ہے، سوری وہ بھی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2 پہچان ہوگی اسم کی. تیسری پہچان کیا آپ نے دیکھی کہ جس لفظ کے آخر میں ایسے گولتا آ جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے، اور اسم کون سا ہوتا ہے، مونس. اب اسم مونس کی آپ نے اگلی چیز کیا دیکھ لی کہ اگر چھوٹی یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہو تو پھر وہ بھی کیا ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے، مونس بھی. تب آپ کے سامنے 1 2 3 4 نشانیاں ہو گئیں کہ جس سے آپ اسم کو آرام سے، ناؤن کو آپ پہچان سکیں گے کہ یہ اس طرح والے آخر میں جن کے یہ ہوں اور شروع میں اگر ہو تو وہ الف لام ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسم آپ ناؤن کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی. اب عبرت کا لفظ یہاں آ بھی گیا. ان بے شک، ان بے شک، فی میں، ذالک اس میں. اچھا اس آیت کو بھی دیکھیں گے تو آپ پھر اگین یہ بات دیکھیں گے کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ نے پہلے نہ پڑھا ہو، اور آپ کو اس سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اچھا اتنا کچھ آپ نے ابھی صرف آپ نے 1.5 سورت بھی ابھی آپ کی نہیں ہوئی ہے، 1.5 سورت چلے آپ کہہ لیں کہ ایک آپ نے سورہ نبا پڑھی، ایک آپ سورہ نازعات پڑھ رہے ہیں، تو ابھی آپ کی تھوڑا سا آپ نے پڑھا تو ابھی آپ پورے جملے کے سارے الفاظ کو پہچان پا رہے ہیں. انا پڑھ چکے، بے شک کا ترجمہ یاد کر چکے ہیں، فی کا ترجمہ یاد کر چکے ہیں، میں، ذالکا کا ترجمہ یاد کر چکے ہیں کہ یہ یا وہ یا اس طرح سے کر کے اشارہ کے لیے لفظ آتا ہے. تو لا بھی دیکھ چکے ہیں، لا جو شروع میں لگا ہوا ہے، لا کا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ. البتہ ترجمہ کرتے ہیں، بعض اوقات یقیناً کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملتے جلتے ترجمہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں لا عبرتن یقیناً عبرت ہے یا البتہ عبرت ہے. تو البتہ آپ ترجمہ لکھیں گے تب بھی بالکل ٹھیک ہوگا. اور عبرتن اگین لفظ ہی چونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس لیے کوئی مشکل لفظ ہے ہی نہیں، تو اس میں عبرت ہے. لیے یہ بھی آپ لفظ پڑھ چکے ہیں. من جو کے میننگ میں آتا ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. لی من اس کے لیے جو کیا کرتا ہو، یخشا یہ بھی لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ڈرتا ہو. تو ساری آیت کا ترجمہ آپ کو آلریڈی آتا ہے. تو کیا فرمایا گیا کہ بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو کہ ڈرتا ہو. کس سے ڈرتا ہو؟ اب یہاں پہ جنرلی بات کہہ دی کہ اس سے مراد اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے لیے بھی عبرت ہے. جو اپنے انجام سے ڈرتا ہو کہ کدھر برا انجام اس کو نہ سامنا کرنا پڑے فرعون کی طرح، تو اس کے لیے بھی اس واقعے میں عبرت ہے. تو یخشا کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، خے شین چھوٹی یا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے کسی سے ڈرنا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں جو عبرت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ اب تمہیں زندگی کی مہلت ابھی ہے. فرعون کی تو چلی گئی نا، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا. تمہارے پاس ابھی زندگی کی مہلت ہے، تم ابھی ڈیسیژن کر سکتے ہو اور اسی سے ایک ٹرن لے سکتے ہو. اگر تم غلط سائڈ پہ جا رہے ہو تو تمہیں ٹرن لینا ہوگا، ورنہ پھر اسی طرح کا انجام. اور اگر تم صحیح رستے پہ چل رہے ہو تو استقامت دکھاؤ، ہمت کرو، مزید بھی سیدھے رستے پہ چلتے رہو، کیونکہ انجام کا سیدھے رستے ہونا کا ہی اچھا ہے. برے لوگ جو ہیں، برے رستے پہ چلنے والے چاہے جتنا مرضی آگے چلے جائیں تو اینڈ ان کا اچھا نہیں ہے، وہ دنیا ان کی آخرت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. لہٰذا اللہ کرے کہ ہم اس عبرت سے فائدہ اٹھا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.